अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो आपके मसाइल हैं क्या उनके नहीं होंगे? अभी म्यूजिक के बारे में बाकी लोगों के चेहरों पर भी एक्सप्रेशन आ रहे थे, क्या आपको फायदा नहीं हुआ? कौन है जिसने म्यूजिक ना सुना हो? अपने आप को पाक साफ नहीं करना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, एक ही सोसाइटी में सब रह रहे हैं, इसलिए पूछ लेना चाहिए। हाँ, अलबत्ता कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा बड़ा मामला है तो उसका मामला फर्क है, उसको पब्लिकली यानी किसी ने जिना किया हो या यानी किसी ने किसी को कत्ल कर दिया हो, कबीरा गुनाह किए हो, तो वो मामलात ऐसे हैं कि जहां पे थोड़ी सी एहतियात जरूरी है। लेकिन सहाबा कराम को देखिए, वो इतने सच्चे लोग थे, खवातीन भी मर्द भी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्ट्रेट अवे सबके सामने पूछते थे। एक औरत रसूलुल्लाह के पास आती है और रसूलुल्लाह से कहती है, अल्लाह के रसूल, मैंने जिना किया, उस जिना से मेरे पेट में बच्चा है, आप मुझे सजा दे डालिए, यानी मुझे रजम कर दें। शादीशुदा औरत थी, नमाजें पढ़ने वाली, रोजे रखने वाली, रसूलुल्लाह की तरबियत में रहने वाली। गलती तो इंसान से हो सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाए फिर आना। फिर वो बच्चे को लेकर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, इसे दूध पिलाओ फिर आना। फिर जब वो 1.5 साल तक दूध पिलाती रही, फिर बच्चे को लेकर आई, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा दिया कि अब ये खाने के काबिल है, अब आप मुझे सजा दे दें। तो आप सोचे, सारे सहाबा कराम मौजूद हैं, सबके बीच में गड़ा खोद के उस औरत को बीच में डाला गया और वहां पे सब ने पत्थर मारे। और कितने लोग थे जो उसके सर से, गामदिया के सर से जो खून के फवारे उबले, उसने बाकी लोगों को भी दागदार किया। तो वो सच्चे लोग थे। इस्लाह इसी तरह से होती है। तो आप अगर कोई, मैं वही बात करती हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा जुर्म है, उसका मामला फर्क है। बाकी जो आम जिंदगी की मामलात हैं, आम बुराइयां हैं, वो सबके अंदर ही कमी बेशी के साथ मौजूद हैं। जी आप बताइए। इतनी ज्यादा मतलब माइंड में लगता है गिरे बंधी हुई हैं कि वो गिरे कैसे खुले। मतलब अमल करने की कोशिश भी करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता, इतनी नेगेटिव हो जाती हूँ कि नहीं होगा। आप या तो अपने गिरों के साथ जिंदा रह लें या खोलना शुरू कर दें। समझ नहीं आती। असल बात ये नहीं है। अखज़तुल इज्जतु बिल इस्म, इज्जत का एहसास उसे गुनाह के साथ पकड़ लेता। इज्जत का एहसास कि लोगों की नजरों में मेरी इज्जत कायम रहे, तो ठीक है, ये चॉइस तो आपकी है, आप करना चाहो तो कर लो। चेंज होना चाहती हूँ। अगर आप चेंज होना चाहती तो आप सवाल कर लें। आप एक सवाल करोगे, अल्लाह ताला आपके लिए, बाकी आप फील करोगे कि सारी गिरें खुल गई हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपने जो एक बात बताई थी ना कि जब बंदा किसी काम का इरादा करता है, जब उसको कोई सोच या वसवसा आता है तो वो एकदम स्टॉप लगा दे, फिर उस पर सोचे और उसको एवेल्युएट करे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कभी मुझे कोई इस तरह का गुनाह की तरफ राग़िब करने वाला कोई भी वसवसा आता है तो मैं एकदम स्टॉप लगाती हूँ और फिर सोचती हूँ कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म है इस बारे में, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उस चीज़ों से बाज आ जाती हूँ। जैसे म्यूज़िक की इन्होंने बात की थी, तो म्यूज़िक का जब मैंने यहाँ पे पढ़ी है हदीस के म्यूज़िक शैतान की अजान है, तो मैंने कहा मैं उसकी अजान क्यों सुनूं, मैं अल्लाह का कलाम क्यों ना सुनूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चेंज आता है। देखें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सबा सबा सलीम। अच्छा, सबा सलीम ये कहती हैं कि मैंने उसी उसूल को सामने रखा कि जब कोई शैतानी वसवसा आए, अब देखें पहचानेंगे नहीं तो फिर स्टॉप कैसे करेंगे? आपको लगेगा आपके दिल की बात है। तो ये देखिए, तब्दीली का अमल ऐसा है जिसमें खुद शनासी बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप को पहचानना जरूरी है जी। आप अपने आप को पहचानेंगे कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। स्टॉप, थिंक, एवेल्युएट, ये एक प्रोसीजर है। पहले रोकना जरूरी है, फिर सोचना जरूरी है, फिर उसका एनालिसिस जरूरी है,
جب آپ انالائز کریں گے اللہ پاک مدد فرمائیں گے. آپ استغفار بھی کرو گے, آپ تعوذ بھی پڑھو گے, آپ اللہ سے مدد بھی مانگو گے. الحمدللہ. صحیح. تو یہ پروسیجر ہے, اس پروسیجر کے تحت آپ آگے بڑھ سکتے ہو اللہ کے فضل و کرم سے. جہاں مشکل آئے تو اس کے بارے میں سوال بھی کر سکتے ہیں. جی الحمدللہ. کل جب میں گھر گئی تو پہلے بھی ایسی باتیں ہوتی تھی, لیکن اب میں اپنے بچوں کو بار بار یہ کہتی, وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے اور انڈین مووی, تو میں نے دیکھا پہلے تو چپ کر کے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں. جب میں نے تھوڑا سا غور کیا کہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہی خون خرابہ, تو میں غصے سے اپنے روم میں چلی گئی. جب میں نے کہا ان پہ تو کچھ بھی اثر نہیں ہوا, انہوں نے کچھ بھی مجھے فیل ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا اب میں نے تھوڑی دیر افسوس کیا اپنے دل میں. پھر میں نے کہا اب مجھے نا کیا کرنا ہے, مجھے اب میدان میں اترنا ہے. میں خاموشی سے یہ ایسے ایکسپٹ کرتی رہوں گی تو ان کے دل پہ تو کچھ بھی بات نہیں جائے گی. ہاں, جب تک سمجھائیں گے نہیں تو کیسے کوئی بات ہوگی. تو پھر میں نے فوراً نیٹ آف کیا. تو جب انہیں پتا چلا ایک دم سے ٹی وی آف ہو گیا, تو بیٹی نے کہا کہ ماما مجھے پتا تھا آپ یہی کریں گے. تو میں نے کہا بیٹا, میں تھوڑی دیر بعد میں نے کہا, پھر میں نے پیار سے ذرا, بیٹا تھوڑا کول ہے, تو میں نے کہا دیکھیں بیٹا, میں آپ کے خیال میں صبح سے گئی ہوئی ہوں, تو میں آپ آئی ہوں, تو میں کھیل کے آ رہی ہوں. آپ کے خیال میں میں کھیل کے آ رہی ہوں, میں وہاں پہ کچھ سیکھ کے آئی ہوں, اور میں کتنی مشقت برداشت کر کے آئی ہوں, اور میں وہاں پہ میری تربیت اب ہو رہی ہے. تو بیٹا یہ اس طرح آپ کچھ رحم کریں, مجھ پہ کچھ رحم کریں, اور پلیز یہ تمام حالات ہم اپنے گھر سے یہ ختم کرنے ہیں ہمیں, اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے. تو اس نے اس بات کو ایکسپٹ کیا. تو الحمدللہ میں نے سوچا کہ یہ اچھا ہی قدم تھا میرا. الحمدللہ. الحمدللہ. جی استاذہ, جب بھی میں سوچتی ہوں کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے, مطلب کرنا ہوتا ہے, تو وہ مجھے تھوڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے, لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے. مطلب ارادہ ہی نہیں ہوتا. میں سوچتی ہوں انہیں کرنا ہے, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. آپ نا کھانا کھانے کے لیے صرف اسی طرح سوچ کے دیکھیں. آج کے دن, آج رات تک کسی طرح کریں, اور آپ نے کھانا نہیں کھانا, صرف سوچنا ہے. پھر مجھے کل آ کے بتائیے گا. کل صبح بھی ناشتہ نہیں کر کے آئیں گی. آپ سوچیں نا ذرا, کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں؟ آپ نہیں کر سکتی. آپ کو پتا ہے کہ اٹھ کے کھانا کھانا ہے. آپ کھانا کھانے کے لیے فلی پریپیئرڈ ہے کہ مجھے کون سا ٹائم ہوگا جس وقت میں نے ضرور کھانا کھانا ہے, حالانکہ بھوک لگی ہو یا نہ لگی ہو. آپ اب ٹائم کے لحاظ سے اپنے آپ کو میسج بھی دیتی ہیں, کھانا کھاتی ہیں, آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے, آپ واش روم بھی جاتی ہیں. آپ اپنے آپ کو روک کے دیکھیں نا. آپ پھر کہیں مجھے پتا نہیں چلتا میں کیا کروں. آپ نہیں کریں گے. آپ پانی پینا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے, اچھا پتا نہیں مجھے پینا تھا کہ نہیں. ایسا نہیں ہے بیٹا. صرف اتنی بات ہے کہ آپ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں. آپ بدلنا نہیں چاہتے. سٹوری صرف اتنی ہے, آپ بدلنا نہیں چاہتے. آپ بدلنے کی نیت کریں گے, ارادہ کریں گے, ارادے کے ساتھ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. آپ کو ارادہ کر کے یہاں سے جائیں گی. جو آپ اپنے بارے میں خود زیادہ بہتر جانتے ہو نا, کون سا کام نہیں ہوتا آپ سے. جی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا. جی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا. کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا. ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے. سٹاپ. جب بھی برا خیال آنے لگے سٹاپ کریں, اعوذ باللہ پڑھیں. اعوذ باللہ پڑھنی ضروری ہے. سٹاپ کر کے اگر آپ اعوذ باللہ نہیں پڑھتے, سوچنا شروع کرتے ہیں, تو سوچ میں شیطان کی سوچ پھر شامل ہو جائے گی. اس لیے اللہ کی پناہ مانگے, اللہ کی مدد مانگے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. جی سر, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مطلب میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں. جو کچھ یہاں سے سیکھتی ہوں میں لوگوں کو سکھاؤں, لیکن ایسا ہوتا ہے جب مجھے بتانے کی باری آتی ہے تو مجھے میرے دل میں یہ آتا ہے کہ اس کو پتہ ہے, اس کو پتہ ہے, آلریڈی اس کو پتہ ہے. مطلب ہر ایک کے بارے میں یہی انہذہ تذکرہ, یہ تو نصیحت ہے نا. نصیحت تو بار بار کرنی پڑتی ہے. اللہ پاک کو نہیں پتا کہ سب کو پتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں بار 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 اپنی کتاب کو ہی دہرانے کو کہا. یہ کتاب جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں, اور اگر آپ کم کرتے ہیں تو دنیا میں دیکھیں کتنی بار ایک گھنٹے کے اندر یہ کتاب ختم ہوتی ہوگی. کتنی بار دنیا میں کتنے انسان ہیں جو اس کو تلاوت کرتے ہیں. بار بار پڑھی جانے والی کتاب, کیونکہ تبدیلی کی کتاب ہے. اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پاک نے یہ نظام بنایا ہے کہ جو خیر کسی کے اندر ہے اس کو باہر لانا ہے. آپ صرف یہی سوچتے رہتے ہیں اس کو پتا ہے. پتا ہونے سے خیر باہر تھوڑی آئے گی. آپ چلے, آج آپ جب کھانا کھانے لگیں گے نا,
پلیٹ میں کھانا ہوگا تو آپ صرف یہ سوچ لیں سب کو پتا ہے کھانا ہے. کھانا نہیں آپ نے, لقمہ توڑنا نہیں ہے. پانی گلاس میں پڑا سب کو پتا ہے, کسی کو پینے بھی نہیں دینا, کیا آپ کو پتا تو ہے. پھر کیا کرو گے؟ بیٹا آپ کے سوچنے کے انداز میں پرابلم ہے. ابلیس نے پکڑا آپ کے ذہن کو, سب کو پتا ہے. اعوذ باللہ پڑھیں پہلے, کیونکہ اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے. آپ کو 1000 لاجک دی جائے آپ کے ذہن پہ یہ بات غالب رہے گی. ہمیں ہر اس شخص کو بتاتے ہی رہنا ہے جس کو سب پتا ہے لیکن اس کے عمل میں نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر ممکن ہے خیر ہو. اس خیر کو باہر نکالنا جس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. تو آپ نے اثر میں خیر کو باہر لانا ہے. تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کسی کو پتا ہے. آپ کوئی کسی کو جو ہے نالج دینے کے لیے محض جائیں گے, آپ کسی بات سے کسی کو انفارمیشن دیں گے, تو آپ کا کام انفارمیشن دینا نہیں ہے. آپ کا کام خیر کو باہر نکالنا ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. مسئلہ ہے کہ میں بہت زیادہ حالات و واقعات کا نا جیسے اثر لے لیتی ہوں اور وہ منفی انداز میں. اب یہ ہے کہ میں ایسا کوشش کرتی ہوں کہ خیال کو ہی برے کو ذہن میں نہ آنے دوں, لیکن وہ جو اثر ہوتا ہے نا وہ پھر بھی اندر ہی کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے, وہ باہر نہیں, ختم نہیں ہوتا کبھی بھی. ابھی وہ خیال کو ختم کرنے کے باوجود وہ میرے اندر ہی رہتا ہے. اور وہ یہ بات بڑی اچھی کہی ہے اور یہ بہت زیادہ سب کو فائدہ دے گی. دیکھیں آپ نے خیال سے بچنے کے لیے سٹاپ لگا لیا, اعوذ باللہ پڑھ لی, ٹھیک ہے. آپ نے سوچنا بھی شروع کر دیا کہ اب کیا چیز میرے لیے نفع مند ہے کیا نہیں نفع مند, ایویلیویٹ کر لیا, آپ اگلا کام بھی کر لیتے ہیں. لیکن جو اثر باقی رہ گیا اس کا کیا کریں؟ استغفار. استغفار. آپ لوگوں میں سے کسی نے بک پڑھی ہے بچوں کی کلین یور ہارٹ؟ میری چھوٹی بیٹی ہے, وہ مجھے کہتی ہے کہ کہتی تھی بس جب بہت چھوٹی تھی کہ ماما جب کوئی بری بات کر لیں, برا کام کر لیں, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ ڈرٹی ہو جاتا ہے. تو یہ ڈرٹی ہارٹ ہے تو یہ کلین کیسے ہوگا؟ تو میں نے کہا اچھا پھر آپ یہ دیکھو کہ اس کو آپ صرف سے دھو گے تو پھر کلین ہو جائے گا. ہنس پڑی, کہتی ہے کہ میں اپنے ہارٹ کو اندر سے کیسے نکال سکتی ہوں؟ میں نے کہا اچھا پھر آپ کون سی چیز ہوگی جس سے اسے کلین کرو؟ کہتے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے میں اپنا ہارٹ کلین کروں. بہت چھوٹی تھی لیکن اسے یہ پتا چل گیا کہ یہ جتنی چیزیں کلین کرنے والی ہیں ان میں سے کوئی چیز کلین نہیں کرے گی. میں نے کہا لیکن اللہ کے رسول نے ایک بات بتائی بھی ہے کہ بندے کے دل پر ایک نقطہ یا ایک دھبا لگ جاتا ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے, غلطی کرتا ہے. وہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے اگر وہ استغفار نہیں کرتا, اور اگر وہ استغفار کر لے تو دھبا مٹ جاتا ہے. تو میں نے اسے کہا اگر آپ استغفر اللہ کہو گی نا تو آپ کا ہارٹ واش ہو کے صاف ہو جائے گا, صاف ہونا شروع ہو جائے گا. آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرو گی تو آپ کا ہارٹ سویٹ ہارٹ ہو جائے گا, آپ کا ہارٹ بالکل کلین ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس بات پہ وہ بہت خوش ہوئی کہ ماما یہ تو بہت سمپل وے ہے, بہت آسان ہے, میں یہ ایسا کام کر سکتی ہوں. ریلی بہت سادہ لیکن آسان نسخہ ہے استغفار کا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی میم مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں خود تو چینج ہو نہیں پا رہی, لیکن میں اپنی وجہ سے نا دوسروں کو اس برائی کی طرف لے آتی ہوں. میں اپنے چینج کے لیے کوشش نہیں کرتی لیکن دوسروں کو بھی اس چیز میں جو ہے انوالو کر لیتی ہوں. بات یہ ہے کہ بعض چیزوں پر سزا اسی لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہے کیونکہ سزا کے بغیر انسان عبرت کی مثال نہیں بنتا نا لوگوں کے لیے. میں یہ اسٹریٹ بات اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس پر اللہ نے سزائیں رکھی ہیں. سزا کے بعد کوئی عبرت کی مثال بنتا ہے تو باقی لوگوں کو بھی عبرت ہوتی ہے اور وہ کبھی متاثر نہیں ہوتے. اب جس سوسائٹی میں اسلام نہیں ہے, وہاں پہ جہاں سزائیں نہیں ہیں, وہاں پر کیا صورتحال ہو, غلطی کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے. اب اگر کسی کی ذات کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی خراب ہوتے ہیں تو انسان کو وہ ماحول چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ
نیکی برباد ہے, گناہ لازم ہے, اور گناہوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, تو ایسے ماحول کو چھوڑ دینا چاہیے, ایسے ماحول میں نہیں رہنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرنا چاہیے, اور سزا بھی سب کے سامنے ہونی چاہیے. جب سب کے سامنے ہوتی ہے تو یہ سارا سلسلہ ٹھیک ہو جاتا ہے, مشکل نہیں رہ جاتی. اس کا حل اس کے سوا کوئی نہیں. غلطیوں کی نوعیت ہے نا, لوگوں کے درمیان رہ کے لوگوں کو خراب کرنا. جب انسان کو خود بھی پتا ہو تو اللہ سے استغفار بھی کرنی چاہیے, اور کم از کم دوسروں کی زندگیوں کو تو بچانا چاہیے. جیسے دیکھیں, میں اس مثال سے ہٹ کر, اس بات سے ہٹ کر بات کرنا چاہتی ہوں. کوڑی کا مریض ہوتا ہے نا, کوڑ کا, تو کوڑ کا جو مرض لاحق ہو جاتا ہے اس پیشنٹ کو لوگوں کے درمیان نہیں رہنے دیا جاتا. کوڑی کو, جزام کے پیشنٹ کو آبادیوں سے دور ہاسپٹلز بنے ہوتے ہیں, اور آلموسٹ پاکستان میں پہلے یہ مرض ختم ہو گیا تھا, لیکن پھر یہ دوبارہ پاکستان میں اب در آیا ہے. لیکن یہ کہ آبادیوں سے دور اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ کوڑی کا مریض جہاں ہوگا باقی لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں سارے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک فرد کو الگ ہو جانا, اس کا اپنا ڈیسیژن کر لینا, اس کا الگ ہو جانا بہت زیادہ ضروری ہے. بصورت دیگر یہ ہے کہ استغفار کریں اور لوگوں کے درمیان نہ رہیں, الگ ہو جائیں, کٹ آف ہو جائیں. کٹ آف ہونا بہت ضروری ہے. دوستیاں نہ کریں, کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر ماحول خراب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سٹیپ تو لینا ہے. اگر آپ نے سوال کیا تو سوال کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہونا چاہیے, اس کا حل نکلنا چاہیے نا. اگر آپ سنجیدہ ہیں کہ آپ اور گناہ نہیں سمیٹنا چاہتے, جو کہ میں آپ کے سوال کی وجہ سے نہیں محسوس کرتی, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں بدلتی لیکن لوگ میری وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ بدلنا نہیں چاہتی. جی, وقتی طور پہ لگتا ہے کہ چینج ہونا چاہتی ہوں, لیکن پھر کچھ سچویشنز پہ آ کے ایسے لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتی. لوگوں کے درمیان نہ رہیں, ایسے لوگوں کی بستی چھوڑ دیں جو آپ کی وجہ سے خراب ہو جائیں گے, کسی اور ماحول میں چلے جائیں. کم از کم لوگوں کو تو اس فتنے سے بچا لیں. میں معاملہ نہیں جانتی آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو, لیکن میں ایک چھوٹی سی جی. ایگزامپل, جیسے میرا اکثر دل کرتا ہے کہ میں سنگنگ کروں نا, تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں باقی فرینڈس کے ساتھ بھی بیٹھ کے تو ہم سب واپس, تو وہ یہی چیز آتی ہے کہ میں خود تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر رہی ہوں, لیکن ان کو بھی اس چیز میں انوالو کر رہی ہوں. آلٹرنیٹ پہ لے آئیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں کسی کے اندر, لیڈرشپ کوالٹیز کا اظہار کسی اور جگہ پہ کر لیں. آپ دوستوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہو اور آپ یہ کہتے ہو کہ یہ معاملہ ہے تو اس میں سب ساتھ مل کے, یہ میں نے اس بات کے جواب کے طور پر کہا ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ پہلے کیا معاملات ہیں اور کیا ساری صورتحال ہے, لیکن ایسے میں آپ یہ طے کریں کہ آج ہم اس پورے علاقے کو, اس پورے گھر کو صاف کریں گے. اس دوران آپ مختلف نشید سنیں, بہت ساری چیزیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رس پڑھتے تھے نا, اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ, تو مل کے گائیں. فاغفر للانصار والمہاجرہ, تو آپ کو بہت اچھا لگے گا ریلی. لیکن آپ بدلنا نہیں چاہتے, کیونکہ آپ کے دل کے اندر جو چیز بیٹھ چکی ہے اس کو آپ ابھی اتنا برا خیال نہیں کرتی کہ چھوڑ دیں. کراہت نہیں ہے برائی سے, پرابلم یہ ہے. تو پھر اور لوگوں کی زندگیاں تو نہ متاثر کریں, یا پھر سچی توبہ کر لیں, سچی توبہ کریں اور اللہ سے مدد مانگیں, استغفار زیادہ کریں, اعوذ باللہ زیادہ پڑھیں, پھر اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. اب راستہ تو آپ نے انتخاب کرنا ہے, کیا کرنا ہے. آپشنز تو کئی ایک آ گئی نا, کیا کرنا ہے. ہاں, کوشش کریں گے اس کے لیے. کیا کوشش کریں گی.
کہ اس چیز سے کراہت محسوس ہونا شروع ہو. اچانک نہیں ہوگی. کراہت کے بارے میں رسول اللہ کی احادیث پڑھیں. جو غلطی ہے نا اس کا جو انجام اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا وہ پڑھیں, اور اس کو یعنی کسی سے سنیں بھی, کچھ لیکچرز سنیں, کچھ ایسی چیزیں, اور اللہ سے دعا کریں, استغفار بہت کریں, سجدوں میں جا کے اللہ پاک سے دعا کریں اور اللہ کے آگے روئیں بھی, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں. 100 ٹائمز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. اللہ پاک آپ کو ضرور موقع دے گا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو موقع دے کہ آپ نیکی کے کاموں میں آگے جا سکیں اور برائی سے کراہت محسوس کر سکیں. جی میرا نام حملہ ہے اور میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی بدلنے کے لیے سنتوں پہ عمل کرنا چاہتی ہوں, اور لیکن میرے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ جس طرح مطلب میں ایگزامپل دیتی ہوں, جس طرح میں سیڑھیاں چڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے اللہ اکبر پڑھنا اور ادھر سے سبحان اللہ پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے. اچھا, اس میں کیا مشکل ہے؟ مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں ہر زندگی کے ہر موڑ پہ اگر اس طرح کروں گی نا, اللہ کے مطلب سنت پہ عمل کروں گی, تو میری زندگی باؤنڈ ہو کے رہ جائے گی. اچھا, اگر آپ کے اندر جو آپ کے سیلز ہیں اگر ان کی سیل ڈویژن شروع ہو گئی پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ تو باؤنڈ رہنا ہی نہیں چاہتے اور آپ کا کوئی سیل باؤنڈ نہیں رہنا چاہتا میں ڈیوائیڈ ہوتا جاؤں, پھر کیا کریں گے؟ کینسر ہو جائے گا. جی کینسر ہو جائے گا. نہیں, پھر کیا کریں گے؟ پھر شفا کے لیے دعا کریں گے نا, تو پہلے ہی کر لیں. یہ اللہ میرے دل کو مطمئن کر دے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ابھی گھبراہٹ آ رہی ہے نا بیٹا, ڈسکس کرنا ضروری ہے. دیکھو اللہ اکبر کہیں گے, اللہ ہی بڑا ہے نا, گھبراہٹ کیوں آتی ہے؟ اللہ ہی کو بڑا کہہ رہی ہے نا. کیا اللہ تعالیٰ آپ سے خوش نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کی خوشی کی طرف دیکھیں, اپنے من کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ اپنی گھبراہٹ کی طرف نہ دیکھیں. جب آپ اللہ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. جب آپ اپنی طرف دیکھیں گے تو آپ کہیں گے اوہو تو یہ ابلیس ہے, آپ کا دشمن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. جب خیال آئے اعوذ باللہ پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ہم اتنا زیادہ پڑھ رہے ہیں اور مطلب آپ نوٹ کریں کہ آپ مطلب اتنی مجھے پتا, دیکھیں آگے کر لو آپ. یہ صورتحال ہوتی ہے نا, یعنی ایک بات جو مائنڈ میں آئی ہے نا, انسان ہے نا, جب ہمارا دھیان اس کی طرف لگتا ہے تو باقی سب چیزوں کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے. کچھ پتا نہیں کہنے والا کوئی کیا کہہ رہا ہے, کان سنتے نہیں, انسان کے اعضاء اس طرح عمل نہیں کرتے. ریلی زندگی کا حل صرف 2 الفاظ میں ہے, سمعنا و اطعنا. واللہ اگر آپ اپنے زندگی میں یہ 2 کام کریں گے نا مستقل, جب آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے تو آپ توجہ سے سنیں اور اطاعت کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوگی. جی آپ بتائیں. اس چیز کا پریشر ہوتا ہے کہ مطلب آپ اتنی زیادہ ہم پر محنت کرتی ہیں اور ہم اس طرح سے چینج نہیں ہو رہے, تو پھر مطلب چینج اس لیے کہ آپ توجہ نہیں دیتے, سنتے نہیں. سنیں گے توجہ سے, آپ مانیں گے تو میرے لیے اتنا ہی زیادہ صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ. اور ایک اور چیز پوچھیں. جی ایک اور ہاں پوچھیں. وہ یہ تھی کہ مطلب یہ کافی دنوں سے ذہن میں یہ کوشچن آتا ہے کہ مطلب جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنا ہوتا ہے نا تو نیگیٹو سوچ پہلے آتی ہے, اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مطلب وہ یہ سوچ سے کہ دکھاوا ہو جائے گا وہ کام رہ بھی جاتا ہے. تو پھر یہ خیالات آپ لوگوں کو آئیں گے, یہ آپ روک نہیں سکتے, خیالات کو نہیں روک سکتے. پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی اعوذ باللہ پڑھ کے سٹاپ لگائیں, اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اور جی آپ جب سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اوہو دکھاوا کیوں ہوگا, جب میں نے دکھاوے کی نیت ہی نہیں کی, جب میں اللہ کی خوشی کے لیے کرنا چاہتی ہوں. یہ ضرور شیطان ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اتنا یعنی آپ کانشیسلی شیطان کو پکڑیں گے تو شیطان بھی اتنا بے ہنگم حملے نہیں کرے گا, پھر وہ اور طریقے سے کرے گا. لیکن آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گی تو انشاءاللہ بچتی رہیں گی انشاءاللہ. جی
جب بھی کوئی کام کا ارادہ کرتی ہوں نا تو پہلی بات یہ آتی ہے کہ میرے گھر والے کیا کہیں گے، ابو بولیں گے، یا کوئی مطلب ایک دعوت کا کام تھا نا تو پہلی بات یہ تھی کہ ہم لوگوں نے ڈیسائڈ کیا ہم انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے. وہ بندہ تو پھر یہ ہوا کہ ڈور ٹو ڈور کرتے ہیں، تو ڈور ٹو ڈور جا کے کیا تو بعد میں یہ ہے کہ ابو کیا کہیں گے، بولیں گے وہ مجھے، اگر انہیں بتایا نہیں ہے یا اگر بتا بھی دو وہ منع کر دیں گے. لیکن اگر میں ان سے پوچھے بغیر کر لوں نا تو پھر بعد میں وہ ڈانٹ پڑتی ہے. پھر مجھے کہتے ہیں ہمیشہ تم نے ایسے ہی کیا، تم کبھی سنتی نہیں ہوئی، تم نے ایسے ہی کیا، کبھی آج تک نہیں سنتی ہوئی. مجھے آپ لوگوں کی یہ بات سمجھ نہیں آتی، ڈور ٹو ڈور کرتے ہیں، یہ والی بات نہیں سمجھ آتی. اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ سب کے گھر جا کے بات. اچھا، بات یہ ہے کہ سب سے پہلی سوچ انسان کے ذہن میں یہ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے. اللہ کی حدود کا خیال رکھا. آپ کسی کے گھر میں اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کو کسی کے گھر میں اکیلے جاتے ہوئے یہ خوف رہنا چاہیے کہ اگر میں کسی کے گھر میں بغیر بتائے، بغیر کسی بڑے کے ساتھ ہوتے ہوئے خود بخود جاؤں گی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. والدین تو بعد میں ناراض ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے کہ آپ نے اپنی عزت کی حفاظت نہیں کی. تو آپ کو اگر جانا ہے تو کسی بڑے کے ساتھ ہی جانا چاہیے. آپ اس کے لیے طریقہ کار اختیار کریں نا. آپ کہیں بھی جانا چاہتے ہیں تو کسی ایسے فرد کے ساتھ جا سکتے ہیں جس کی کوئی جان پہچان ہو. تو یوں نہیں جانا چاہیے آپ کو. اب تو یعنی ایسا مشکل بھی نہیں ہے. آپ کوئی میسج کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کسی بچے کے تھرو کسی کے گھر میں پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں، لکھ کے کوئی میسج دے سکتے ہیں، کوئی اور پیغام بھجوا سکتے ہیں، کوئی اور ایسی چیز بھجوا سکتے ہیں. تعلق بن جاتا ہے قریب کے لوگوں کے ساتھ بھی اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی جب آپ بتا دیتے ہو کہ فلاں جگہ سے. اور یعنی اگر کوئی اچھا میسج دینا چاہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی اور اسباب وہ پیدا کرنے والا ہے. لیکن اللہ کی ناراضگی کا کام تو نہیں کرنا چاہیے نا. جی استاذہ، جب کسی کے بارے میں برا خیال آتا ہے یا کوئی مطلب کہ برا خیال کوئی بھی، تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور میں اعوذ باللہ بھی پڑھ لیتی ہوں اور میں فیل کرتی ہوں کہ میں اللہ کی پناہ میں آ گئی ہوں. لیکن استاذہ مطلب کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے حق میں برے ہوتے ہیں، ہمیشہ. اور مطلب کہ پھر میں ان کے بارے میں خود کو یہ میسج دے دیتی ہوں کہ نا ان کے بارے میں میرا دل نرم نہیں ہو سکتا. اب یہ میری طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے. اور میں خود کو روک بھی لیتی ہوں، مطلب کہ نا میں دوسروں کو بھی میسج دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ نے کوئی ری ایکشن نہیں لینا اور خاموش. مطلب کہ پھر وہاں پر کیا کیا جائے؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. مطلب کہ کچھ جگہ ہوتی ہیں کہ میں اعوذ باللہ پڑھنے پہ ایگری ہو جاتی ہوں کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ میں خود کو یہ میسج دیتی ہوں نہیں یہاں پہ میں ٹھیک ہوں. مطلب کہ کچھ ایسے لوگ جو آپ کے حق میں ہمیشہ برے ہوں تو وہاں پر اللہ اکبر زیادہ پڑھا کریں. اور اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے. اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے قید نہیں ہے کہ آپ کون سے خیال پہ پڑھ رہے ہیں اور کون سے پہ نہیں پڑھ رہے. اللہ کی پناہ میں آنے میں کون سی حرج والی بات ہے؟ اس پہ پڑھنا چاہیے یہ اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے. آپ ایک خیال سے متاثر ہو رہے ہو، خراب بھی ہو رہے تو آپ کو اعوذ باللہ لازماً پڑھنا چاہیے. تو اس میں سوچنا آپ پہلے شروع کر رہے ہیں اور سٹاپ نہیں لگایا. ابھی سٹاپ تو لگانا ہے نا. اور اعوذ باللہ بھی پڑھنا، نہ آپ نے سٹاپ لگایا نہ اعوذ باللہ پڑھا، فیصلہ کر لیا ٹھیک ہے. مجھے ایسے بھی لگتا ہے کہ اعوذ باللہ کبھی پڑھ بھی لیتی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر یہ اثر نہیں کر رہا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ بھی ابلیس ہے پیچھے آپ کے. ابلیس آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ والا کام تو نہیں ہے جہاں آپ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ دل بھی نہیں چاہتا کبھی. تو اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ اپنے سے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. اللہ پاک نے یہ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس، اکساہٹ ہے، اگر اکساہٹ ہے ہلکی سے بھی چھیڑ خانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خطرہ ہے نا، خطرے کی جگہ ہے. آپ کہیں سے ذرا سا یہاں اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، ذرا سا کرنٹ محسوس ہو تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا.
لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ جہاں 4400 وولٹ سے بھی زیادہ خطرہ ہے وہاں آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. ایک ہلکی سی بھی اکساہٹ ہو تو اللہ کی پناہ لینی ہے انشاءاللہ. تو رب العزت کا فرمان ہے کونو ربانیین، رب والے ہو جاؤ. آپ رب والے ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ. رکاوٹ کو پہچانتے ہیں؟ کیا رکاوٹ ہے؟ اپنا نفس بھی ابلیس بھی. اصل رکاوٹ جو ہے باہر کا شیطان ہے، لیکن وہ اندر اپنے خیالات کو انڈیلنا چاہتا ہے، اپنے وسوسوں کے ذریعے سے آپ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. تو اگر رب والے ہونا ہے نا تو رب کے سوا کسی سے کنٹرول نہیں ہونا، اپنا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا. ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی، اے لوگو تم اپنے آپ کو ربانی انسان بناؤ، رب والے بن جاؤ. جو لوگ بھی کسی پیغمبر کی دعوت کو قبول کرتے ہیں نا وہ رب والے ہو جاتے ہیں، اللہ والے. ہر رب والے کا کوئی نہ کوئی رخ ہوتا ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی رخ ہوتا ہے نا. جس رخ پر وہ یعنی جس طرف وہ رخ کرتا ہے اسی اعتبار سے وہ سوچتا ہے، اسی اعتبار سے وہ عمل کرتا ہے. وہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ اسی پہلو کے مطابق ہوتا ہے جس طرف اس کا رخ ہوتا ہے. کسی کا رخ اپنے دل کی طرف ہوتا ہے تو اس کی سوچ بھی اندر کی طرف جاتی ہے، ہر چیز کا فیصلہ بھی وہ اپنے اندر سے لیتا. اگر کسی کے لیے اس کا رخ والدین کی طرف ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کا فیصلہ وہاں سے لیتا. کسی کا رخ شوہر کی طرف ہو تو شوہر سے لیتا ہے، کسی کا رخ دوستوں کی طرف ہو تو وہ دوستوں سے ڈیسیژن لیتا ہے. اور اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرف کسی کا رخ ہوتا ہے اسی طرف توجہ لگ جاتی. تو اگر آپ رب والے بننا چاہتے ہیں تو اپنا رخ نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی اللہ تعالی کی طرف کر لیں. آپ اپنی توجہ کو اس کی جانب کر لیں، اپنی سوچ کو بھی اس کی جانب کر لیں، اپنے گفتگو کو بھی اسی کی جانب کر لیں، اپنی نظروں کو بھی اسی کی جانب لگا لیں. تو رب والا وہ ہے جس کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالی کی طرف ہو جائے، اور رب والا وہ ہے جس کے جذبات اللہ تعالیٰ کے لیے متحرک ہو جائیں، جو اللہ کے لیے موٹیویٹ ہوتا ہو. ایموشنز کب متحرک ہوتے ہیں، کیسے متحرک ہوتے ہیں؟ آپ کے دل میں خوشی کب داخل ہوتی ہے؟ آپ کا دل کسی کام کو کرنے کو کب چاہتا ہے؟ کوئی بھی کام ہو، کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے؟ جی، آپ کے دل میں خوشی آتی ہے جب آپ کے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کروں. نارملی آپ کے تمام اعمال میں کیا چیز حاوی ہوتی ہے؟ اپنے اندر سے کھوج کرید کے دیکھیں گے تو آپ کے لیے اگلا سفر آسان ہوگا نا انشاءاللہ. جی، جب آپ کو جس میں آپ کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہاں موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جی، یعنی گھر کا کام کر کے اگر دل میں یہ آتا ہے ابو خوش ہوں گے تو اس کی وجہ سے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو آپ یہ تو محسوس کرتے ہیں نا کہ کسی کی وجہ سے آپ کے جذبات متحرک ہوتے ہیں. جی، اچھا جب آپ یہ سوچتی ہیں کہ مہلت نہیں ملے گی، ٹائم ختم ہو جائے گا، تو پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. جی، کام کے انجام کو دیکھ کر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. جی، کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی، شوق اور انٹرسٹ ہو، یعنی جس چیز کی طرف رغبت ہو وہ کام کرنے کے لیے جذبات متحرک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اللہ کی خوشی کے لیے جذبات متحرک ہوتے ہیں. اصل میں ہم سب کا فوکس اسی پہ ہونا چاہیے. کوئی آپ دیکھیں جیسے
میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے نا, میگنیٹ رکھیں, مغناطیس رکھیں اور ارد گرد لوہ چون, تو جتنے قریبی سرکل میں ہوتے ہیں نا وہ ساتھ چمٹ جاتے ہیں, جو تھوڑے سے فاصلے پر ہوتے ہیں وہ تھوڑا قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں, جو آؤٹر سرکل میں ہوتے ہیں وہ ان کے اندر بہت حرکت نہیں ہوتی. تو آپ کبھی اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ میگنیٹ کی وجہ سے لوہے کے اندر کیا تحریک پیدا ہوتی ہے. تو تحریک پیدا ہونے کے لیے, حرکت پیدا ہونے کے لیے دو طرفہ کوشش ضروری ہے نا, کہ ایک یعنی جیسے میگنیٹ ہے, مغناطیس, تو مغناطیس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ لوہے کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے قوت رکھتا ہے, اس کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے, اور لوہا جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے وہ مغناطیس کے ساتھ چمٹ سکتا ہے. اب بات یہ فاصلے کی ہے, جو قریب ہے وہ جلدی چمٹ جاتا ہے, جو دور ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو زندگی میں بات اتنی ہے, آپ رب کے قریب ہو جائیں, آپ کے لیے اللہ کی طرف رخ کرنا آسان ہو جائے گا, آپ کے جذبات اس کے لیے آسانی سے متحرک ہو جائیں گے. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. تو قریبی سرکل میں آ جائیں, قربت والے کام کر لیں, اللہ کا ذکر زیادہ کریں, اللہ رب العزت سے دعائیں زیادہ کریں, تلاوت زیادہ کریں, آپ صدقہ زیادہ کریں, آپ لوگوں کی ہیلپ زیادہ کریں. اس کی وجہ سے آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جذبات اللہ تعالیٰ کے لیے متحرک ہوں, کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہو, میرا جی چاہے میں یہ کام سب سے آگے بڑھ کر لوں, تو اس کے لیے اللہ کے قریب ہونا ضروری ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کی کتنی ضرورت ہے مجھے, اس سے امید باندھنے کی, وہ کتنا عظیم ہے, وہ میری سنتا ہے, وہ مجھے جانتا ہے, وہ میری مشکلات دور کر سکتا ہے, اور وہی ہے جس سے ہم امید رکھتے ہیں کہ یوم الدین کو ہماری خطائیں معاف کر دے گا, اسی سے ہمارا تعلق ہے. تو اس تعلق کو اپنی زندگی میں بھی تو لے کر آئے نا. تو اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے؟ آپ اپنی نمازوں سے, اپنے روزوں سے, اپنے صدقے سے, اپنے ذکر سے. تو اس وجہ سے آپ اپنی جو لائف سٹائل مینجمنٹ ڈائریز ہے نا, یہ ڈائریز میں آپ کی چیک کرنا چاہتی ہوں. جو گروپ کوارڈینیٹرز ہیں, کائنڈلی آپ مجھے یہ ڈائری چیک کروائیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ عبادات کے ساتھ آپ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ کے قرب کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جذبات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے متحرک ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سرگرمیوں کا محور و مرکز بن جائے گی انشاءاللہ. ابھی آپ کا کثیر حصہ دن کا اور رات کا, یعنی بہت سارا حصہ جو ہے پڑھنے کے لیے لگتا ہے یا ریوائز کرنے کے لیے لگتا ہے, لیکن یہ ایک ٹائم ٹیبل میں بندھے ہوئے. جب آپ کا شوق اور آپ کی رغبت شامل ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اللہ کا قرب سب سے زیادہ قیمتی بن جائے گا انشاءاللہ. حقیقت یہ ہے کہ ہر مومن کے لیے اللہ کی یاد سب سے بڑی دولت ہے, سرمایہ ہے اس کا. کون ہے جو اپنے سرمایہ زندگی سے محروم ہونا چاہتا؟ آپ کو بھی ضرورت ہے, مجھے بھی ضرورت ہے اس سرمایہ کی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ کی یاد کے لیے صبح و شام کے مسنون اذکار کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ. رات کو سونے سے پہلے ذکر کرتے ہیں؟ الحمدللہ. نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں؟ الحمدللہ. آپ یہ بتائیے کہ ذکر کے لیے کوئی اور ایسی چیز ہے جس کو آپ نے اختیار کیا, جیسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا, جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو تو کچھ کھا بھی لیا کرو. تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, جنت کے باغیچوں کا چرنا چگنا کھانا پینا کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بہت قیمتی کلمات ہیں, قیمتی ذکر ہے. اس کے ساتھ آپ جو دعا کریں گے قبول ہوگی, لیکن آپ اسے اپنے لیے طے ضرور کریں کہ میں نے ایک دن میں کتنی بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہے. جب آپ باندھیں گے تو اس کی وجہ سے آپ فیل کریں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں ذکر کو جگہ ملتی چلی جا رہی. تو آپ اپنا سرمایہ کلیکٹ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. انہی چیزوں کے ساتھ آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی ہے. اسی طرح سے اگر ہم ایمان والے کو دیکھیں تو اس کی زندگی کا پورا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. اسی کی یادوں میں انسان جینا چاہتا ہے, اسی کی وجہ سے وہ متحرک ہوتا ہے. ساری سرگرمیوں کا محور و مرکز بھی اسی کی ذات ہوتی ہے, اور اسی کی یادوں کے ساتھ دنیا سے بھی چلا جاتا ہے. تو ایسی زندگی کو اللہ اورینٹڈ لائف کہتے ہیں. ایسا ہی انسان ربانی انسان ہوتا ہے. تو آپ اپنی زندگی میں مزید بہتری لانے کے لیے خود پلان کریں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہنا. اللہ پاک نے ہر ربانی کے لیے کتنے عمدہ طریقے سے نماز میں اپنی یاد کو رکھ دیا. آپ جب نماز شروع کرتے ہیں, ہاتھ باندھتے ہیں, ثنا پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا, تو پہل آپ اپنے رب کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا, سارے جہانوں کا پروردگار, ان کا رب ہے. آپ اپنی نماز میں دیکھیے کتنی بار یاد کروایا گیا. جس وقت آپ رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب عظمتوں والا. آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. ربنا, ربنا کو دل کی گہرائی سے کہیے, ربنا ولک الحمد, اے ہمارے رب ہم تیرے لیے ہے. اور جس وقت آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی العالی, پاک ہے میرا رب جو سب سے برتر, سب سے اعلیٰ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. جتنا شعوری طور پر غور و فکر کریں گے اپنی نمازوں میں, اور آج سے آپ نے اس کے اوپر ضرور غور کرنا ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کی صفت رب پر انشاءاللہ تعالیٰ غور و فکر کرنا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو رسپانسز ہیں نا ایک مسلمان کے, جب کوئی اچھی چیز دیکھیں سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, اللہ کا شکر ادا کرنا, بسم اللہ اس وقت کہنا جب کسی کام کو شروع کرنا ہو, اور حسبی اللہ جب کسی چیز سے تحفظ چاہیے, کافی ہے مجھے اللہ, انا للہ جب کوئی چیز چھوٹ جائے, کوئی وفات پا جائے تو بے شک ہم اللہ کے ہیں, اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. وہ جو بہرے گونگے اندھے لوگ ہیں نا جن کے بارے میں رب العزت نے فرمایا فہم لا یرجعون, اب وہ نہیں لوٹیں گے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ پاک ہر ایک چیز کے توسط سے اپنی طرف لوٹاتا ہے نا, ہر ذکر سے, ہر رسپانس سے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے جیسے الحمدللہ جس وقت آپ رسپانس دیتے ہیں کسی قسم کا, جیسے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, انشاءاللہ, ماشاءاللہ وغیرہ, یا لا باس طہور انشاءاللہ, تو یہ سارے ایسے ہی رسپانسز ہیں جن کی وجہ سے انسان کا رخ اللہ کی طرف رہتا ہے. لیکن خاص طور پر انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بہت بڑی یاد ہے, کیونکہ انسان اس کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. الحمدللہ, تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے, یہی خدا رخی زندگی ہے, اللہ کی طرف رخ والی زندگی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور اپنے رب سے کہنا ہے اے میرے رب تیری ذات پاک ہے, تو مجھے دیکھتا ہے, میری جگہ کو جانتا ہے, میں کہاں ہوں تیرے علم میں ہے, میری کوئی بات تجھ سے چھپی بھی نہیں, تو مجھے رزق دیتا ہے, مجھے بھولتا نہیں. اور اے میرے رب مجھے لوگ بھول جاتے ہیں لیکن تو مجھے کبھی نہیں بھولتا. یہ دراصل آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق ہے.
آپ اپنے رب سے سرگوشیاں کریں, آپ اس سے بات کریں, آپ اس کو یاد کریں, آپ کی زندگی کا رخ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر ایسی آیات جو اللہ تعالیٰ کی صفت رب کو لیے ہوئے ہیں, ان صفات کو ان آیات میں ضرور پڑھیے. اور جیسے ذالکم اللہ ربکم الحق, یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب. وماذا بعد الحق الا الضلال, اور حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ جاتا ہے. کون ہے پالنے والا, کون ہے جو مجھے عطا کرتا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا پیارا میسج دیا تھا خود کو, میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے, جب میں بیمار ہو جاؤں وہ مجھے شفا دیتا ہے, اس سے میں طمع رکھتا ہوں یوم الدین کو میری ساری خطائیں معاف کر دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اللہ کو اپنا رب بنانا ہے, رب والی زندگی گزارنی ہے. اور رب پر یقین بڑی مشکل سے آتا ہے, کیونکہ رب ماننے کے راستے کی رکاوٹ انسان کا اپنا نفس ہے. وہ کہتا ہے میں بھی تو کچھ کرتا ہوں, میرا بھی تو کوئی کام ہے. یہی شرک ہے. تو یہ ایک جنگ ہے اور زندگی بھر کی جنگ ہے. آپ اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیں گے, شیطان آپ کا رخ پھیرے گا, لیکن کامیاب وہی ہے جو اپنا رخ اللہ کی طرف رکھنے میں کامیاب ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.